मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 286, रुकू नंबर 40। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। तर्जुमा। खुदा किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। अच्छे काम करेगा तो उसको उनका फ़ायदा मिलेगा, बुरा करेगा तो उसे उनका नुकसान पहुँचेगा। ए परवरदिगार, अगर हमसे भूल या चूक हो गई हो तो हमसे मुआख़ज़ा ना कीजिए। ए परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ ना डालियो जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ए परवरदिगार, जितना बोझ उठाने की हम में ताकत नहीं उतना हमारे सर पर ना रखियो। और ए परवरदिगार, हमारे गुनाहों से दरगुजर कर और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा मालिक है और हमको काफ़िरों पर गालिब फरमा। तफसीर। ये आयत अल्लाह ताला के बहुत बड़े फजल करम का मज़हर है। डॉक्टर इसरार की हम ये तफसीर पढ़ रहे हैं। उन्होंने आयत नंबर 186 के बारे में कहा था कि ये दुनिया में हुकूक इंसानी का सबसे बड़ा मंशूर है कि अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई फसल नहीं है। उजीबुद्दाअवतिद्दाई इज़ा दान, मैं तो हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी और जहाँ भी वो मुझे पुकारे। फल्यस्तजीबू ली वलियुमिनू बी, बस उन्हें भी चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान रखें। गोया दो तरफा बात चलेगी, एक तरफा नहीं। मेरी मानो, अपनी मनाओ। तुम दुआएं करोगे, हम कबूल करेंगे, लेकिन अगर तुम हमारी बात नहीं मानते तो फिर तुम्हारी दुआ तुम्हारे मुंह पर दे मारी जाएगी। ख्वाह कनूत नाज़िला 40 दिन तो क्या 80 दिन तक पढ़ते रहो। यही वजह है कि तुम्हारी दुआओं के बावजूद तुम्हें सकूत ढाका का सानहा देखना पड़ा। तुम्हें यहूदियों के हाथों शर्मनाक शिकस्त से दो चार होना पड़ा। अगरचे इन मौक़िफ़ पर हरमैन शरीफैन में कुनूत नाज़िला पढ़ी जाती रही, लेकिन तुम्हारी दुआएं क्यों कर कबूल होती? तुम्हारा जुर्म ये है कि तुमने अल्लाह को पीठ दिखाई हुई है, उसके दीन को पाँव तले रौंदा हुआ है, अल्लाह के बागियों से दोस्ती रखी हुई है। किसी ने मास्को को अपना क़िबला बना रखा तो किसी ने वाशिंगटन को। लिहाजा तुम्हारी दुआएं तुम्हारे मुंह पे मार दी गई। लेकिन आयत ज़ेर मुताला इस एतबार से बहुत बड़ी रहमत का मज़हर है कि अल्लाह ताला के यहाँ अंधे की लाठी वाला मामला नहीं है कि तमाम इंसानों से मुहासिबा एक ही सतह पर हो। अल्लाह जानता है कि किसकी कितनी वसाअत है और उसी के मुताबिक किसी को ज़िम्मेदार ठहराता है, और ये वसाअत मौरूसी और माहौलियाती अवामिल पर मुश्तमिल होती है। हर शख्स को जो जीन्स मिलते हैं वो दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और इन जीन्स की अपनी अपनी खुसूसियात यानी कि प्रॉपर्टीज़ और लिमिटेशंस होती हैं। इसी तरह हर शख्स को दूसरे से मुख्तलिफ माहौल मुयस्सर आता है। तो इन मौरूसी अवामिल और माहौलियाती अवामिल यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और हेरिडेटरी फैक्टर्स के हासिल ज़ब से इंसान की शख्सियत का एक ह्यूला बनता है, जिसको मिस्त्री लोग पाटन कहते हैं। जब लोहे की कोई शय ढालनी मकसूद हो तो
اس کے لیے پہلے مٹی یا لکڑی کا ایک سانچہ پیٹرن بنایا جاتا ہے۔ اس کو ہمارے ہاں کاریگر اپنی بولی میں پاٹن کہتے ہیں۔ اب آپ لوہے کو پگھلا کر اس میں ڈالیں گے تو وہ اسی صورت میں ڈھل جائے گا۔ قرآن کی اصطلاح میں یہ شاکلہ ہے جو ہر انسان کا بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے سورہ بنی اسرائیل، کہہ دیجئے کہ ہر کوئی اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کر رہا ہے، بس آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھی راہ پر ہے۔ اس شاکلہ کے اندر آپ کو محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کا شاکلہ وسیع تھا اور کس کا تنگ تھا، کس کے جینز اعلیٰ تھے اور کس کے ادنا تھے، کس کے ہاں ذہانت زیادہ تھی اور کس کے ہاں جسمانی قوت زیادہ تھی۔ اسے خوب معلوم ہے کہ کس کو کیسی صلاحیتیں ودیعت کی گئی اور کیسا ماحول عطا کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ماحولیاتی عوامل اور موروثی عوامل کو ملحوظ رکھ کر اس کی استعدادات کے مطابق حساب لے گا۔ فرض کیجئے ایک شخص کے اندر استعداد ہی 20 درجے کی ہے اور اس نے 18 درجے کا کام کر دکھایا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر کسی میں استعداد 100 درجے کی تھی اور اس نے 50 درجے کا کام کیا تو وہ ناکام ہو گیا۔ حالانکہ کمیت کے اعتبار سے 50 درجے 18 درجے سے زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا محاسبہ جو ہے وہ انفرادی سطح پر ہے۔ اس لیے فرمایا گیا وَكُلُّهُمْ آیَاتِهِ یوم القیامہ، سورہ مریم، اور سب لوگ قیامت کے دن اس کے حضور فردن حاضر ہوں گے۔ وہاں ہر ایک کا حساب اکیلے ہوگا اور وہ اس کی وسعت کے مطابق ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے الفاظ میں جو ایک اہم اصول بیان کر دیا گیا ہے، بعض لوگ دنیا کی زندگی میں اس کا غلط نتیجہ نکال بیٹھتے ہیں۔ وہ دنیا کے معاملات میں تو خوب بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اندر صلاحیت اور استعداد ہی نہیں ہے۔ یہ محض خود فریبی ہے۔ استعداد و استطاعت اور ذہانت و صلاحیت کے بغیر تو دنیا میں بھی آپ محنت نہیں کر سکتے، کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکتے، کچھ کما نہیں سکتے۔ لہٰذا اپنے آپ کو یہ دھوکہ نہ دیجیے اور جو کچھ کر سکتے ہو وہ ضرور کیجیے۔ اپنی شخصیت کو کھود کر اس میں سے جو کچھ نکال سکتے ہو وہ نکالیے۔ ہاں، آپ نکال سکیں گے اتنا ہی جتنا آپ کے اندر ودیعت ہے، زیادہ کہاں سے لے آئیں گے بھلا؟ تو جتنی ہمت ہے اتنا کریں، اور اللہ نے کس میں کیا ودیعت کیا ہے وہ وہی جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تمہارا محاسبہ اس کی بنیاد پر ہوگا جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے۔ اس مضمون کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ یہ قرآن مجید میں 5 مرتبہ آیا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ اس مقام پر بھی لام اور علا کے استعمال پر غور کیجئے۔ لہا ما کسبت سے مراد ہے جو بھی نیکی اس نے کمائی ہوگی وہ اس کے لیے ہے، اس کے حق میں ہے، اس کا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ وعلیہا مکتسبت سے مراد ہے کہ جو بدی اس نے کمائی ہوگی اس کا وبال اسی پر آئے گا، اس کی سزا اسی کو ملے گی۔ اب وہ دعا آ گئی ہے جو قرآن مجید کی جامع ترین اور عظیم ترین دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی شخصیت کو کنوں خطروں میں سے امکان بھر اپنی باقی ماندہ توانائیوں کو بھی نکال کر اللہ کی راہ میں لگائیں، لیکن اس کے بعد بھی اپنی محنت پر، اپنی نیکی، اپنی کمائی اور اپنے کارناموں پر کوئی غرہ نہ ہو، کوئی غرور نہ ہو، کہیں انسان دھوکہ نہ کھا جائے، بلکہ اس کی کیفیت تواضع، عجز اور انکساری کی رہنی چاہیے،
اور اسی کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے پروردگار ہماری بھول چوک ہم سے مواخذہ نہ فرمانا، آمین۔ انسان کے اندر خطا اور نسیان دونوں چیزیں گندھی ہوئی ہے۔ خطا یہ ہے کہ آپ نے اپنی امکانی حد تک تو نشانہ ٹھیک لگایا تھا لیکن نشانہ خطا ہو گیا، اس پر آپ کی گرفت نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ کی نیت صحیح تھی۔ ایک اجتہاد کرنے والا اجتہاد کر رہا ہے، اس نے امکانی حد تک کوشش کی ہے کہ صحیح رائے تک پہنچے لیکن خطا ہو گئی، اللہ معاف کرے گا۔ مجتہد مخطئ بھی ہو تو اس کو ثواب ملے گا، اور مجتہد مصیب ہو صحیح رائے پر پہنچ جائے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ اور نسیان یہ ہے کہ بھولے سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی حصے میں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ ایک حمل بوجھ وہ ہوتا ہے جس کو لے کر انسان چلتا ہے، اسی سے حمال بنا ہے جو ایک بوری کو یا بوجھ کو اٹھا کر چل رہا ہے۔ جو بوجھ آپ کی طاقت میں ہے اور جسے لے کر آپ چل سکیں وہ حمل ہے، اور جس بوجھ کو آپ اٹھا نہ سکیں اور وہ آپ کو بٹھا دے اس کو اثر کہتے ہیں۔ یہ لفظ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں پھر آئے گا۔ ان الفاظ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے وہ بوجھ جو ان کی طاقت سے بڑھ کر تھے ان کے کندھوں سے اتار دیے۔ ہم سے پہلے لوگوں پر بڑے بھاری بوجھ ڈالے گئے تھے۔ شریعت موسوی ہماری شریعت کی نسبت بہت بھاری تھی، جیسے ان کے ہاں روزے رات ہی سے شروع ہو جاتے تھے، لیکن ہمارے لیے یہ کتنا آسان کر دیا گیا کہ روزے سے رات کو نکال دیا گیا اور سحری کرنے کی تاکید فرمائی گئی۔ ارشاد باری ہے، سحری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سحریوں میں برکت رکھی گئی ہے۔ پھر رات میں تعلق زن و شو کی اجازت دی گئی۔ ان کے روزے میں خاموشی بھی شامل تھی، یعنی نہ کھانا نہ پینا نہ تعلق زن و شو اور نہ گفتگو۔ ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی گئی ہے۔ ان کے ہاں یوم سبت کا حکم اتنا سخت تھا کہ پورا دن کوئی کام نہیں کرو گے۔ ہمارے یہاں جمعے کی اذان سے لے کر نماز کی ادا ہو جانے تک ہر کاروبار دنیاوی حرام ہے، دنیا کے سارے کاروبار حرام ہے، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ کاروبار کر سکتے ہیں جمعے والے دن۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ ہماری لغزشوں کو معاف کرتا رہ، واغفر لنا ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرما دے، آمین۔ مغفرت کے لفظ کو سمجھ لیجئے، اس میں ڈھانپ لینے کا مفہوم ہے۔ مغفر خود ہیلمٹ کو کہتے ہیں جو جنگ میں سر پر پہنا جاتا ہے، یہ سر کو چھپا لیتا ہے اور اسے گولی یا تلوار کے وار سے بچاتا ہے۔ تو مغفرت یہ ہے کہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ان کی پردہ پوشی فرما دے۔ ورحمنا انت مولانا، تو ہمارا پشت پناہ ہے، تو ہمارا پشت پناہ ہے اللہ، ہمارا ولی ہے تو اللہ، ہمارا حامی و مددگار ہے۔ ہم یہ آیت پڑھ آئے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، آیت نمبر 207، فانصر علی القوم الکافرین۔ انہی الفاظ پر وہ دعا ختم ہوئی تھی جو طالوت کے ساتھیوں نے کی تھی۔ اب اہل ایمان کو یہ دعا تلقین کی جا رہی ہے کہ اس لیے کہ مرحلہ سخت آ رہا ہے، گویا تب لاتے ہی بنے گی غالب۔ مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز،
شعر ہے یہ غالب کا۔ اب کفار کے ساتھ مقابلے کا مرحلہ آ رہا ہے اور اس کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ در حقیقت غزوہ بدر کی تمہید ہے۔ یہاں پہ سورۃ البقرہ ختم الحمدللہ ہم لوگ کر چکے ہیں۔ پچھلی تمام آیت نمبر 1 to 286 تک آپ میرے چینل پہ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے اس کو سمپلیفائی کر کے آیت با آیت تفسیر اپلوڈ کی ہے، محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سورہ آل عمران۔ رمضان کے مبارک لمحات بھی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔